मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ्त पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426 84। नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, आपका इस्तक़बाल है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रूह रमज़ान में, आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ। जैसे कि नाज़रीन आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे तमाम प्रोग्राम्स हम इब्तिदाई रमज़ान ता इंतहाई रमज़ान रोज़ाना वक्त सहर वक्त इफ़्तार आपकी खिदमत में पेश करते हैं ATV गुलबर्गा पर। आप तमाम से गुजारिश है कि हमारे तमाम प्रोग्राम्स को देखने के साथ साथ अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों को भी बताएं और सवाब की नीयत से तमाम प्रोग्राम्स को आप शेयर भी करें। नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम आपकी खिदमत में आते हैं तो एक नया उन्वान, न्यू टॉपिक लेकर हाजिर खिदमत होते हैं। तो आज के हमारे इस प्रोग्राम की टॉपिक रहेंगी उसवा-ए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। उसवा यानी आइडियल, नमूना। देखिए, अगर हम किसी को देखते हैं, देखने के बाद वो जिस तरह काम करते हैं उसी की तरह अगर हम काम करते हैं उन्हें देखकर, तो उसे जो है उसवा कहा जाता है, आइडियल कहा जाता है, नमूना कहा जाता है। तो ये दुनियावी रिवाज हुआ, लेकिन आज हम उसवा-ए रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के हवाले से बात करेंगे। तो इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए हमने शहर गुलबर्गा शरीफ के मशहूर व मारूफ आलिम दीन, जो आपके महबूब तरीन शख्सियत है, मेरे भी महबूब तरीन शख्सियत है और शहर गुलबर्गा शरीफ की मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियत है, हज़रत मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती साहब। जी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जी मौलाना, आपका जो है हम इस्तकबाल करते हैं हमारे प्रोग्राम में। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मौलाना आलमी तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के आप मुबल्लिग इस्लाम हैं और मस्जिद इमाम आज़म मरकज़ सुन्नी दावत इस्लामी गुलबर्गा शरीफ के आप इमाम व ख़तीब है। आप हर सवाल के अल्हम्दुलिल्लाह कुरान व हदीस की रोशनी में जवाबात देते हैं और आप हम उसे समात भी करते हैं। तो नाज़रीन, आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम प्रोग्राम के स्टार्ट में जब हम शुरू करते हैं तो हत्तल मक़दूर ये कोशिश करते हैं कि नात शरीफ से प्रोग्राम का आगाज़ हो। तो आज के हमारे इस ऐवान में बहुत ही ख़ास कमसीन तालिब इल्म मोहम्मद मुज़म्मिल बरकाती साहब को हम शामिल करते हैं, उनसे नात शरीफ सुनते हैं, फिर हमारे प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। व अला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पढ़िए सब मिलके सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। लब पर है बस यही सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। लब पर है बस यही सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। फूलों ने कहा, पत्तों ने कहा ला
लब पर है बस यही सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। फूलों ने कहा, पत्तों ने कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपके जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में आया है, जिसने आपको दिल से चुना उसने सब कुछ पाया है। आपके जैसा कौन यहाँ इस दुनिया में आया है, जिसने आपको दिल से चुना उसने सब कुछ पाया है। अल्लाह के वो प्यारे नबी, अल्लाह को ना भूल कभी। अल्लाह के वो प्यारे नबी, अल्लाह के वो ना भूल कभी। हर लब हर दम यही कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह। नूर मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे कमसीन तालिब इल्म मोहम्मद मुज़म्मिल बरकाती बिन मौलाना मोहम्मद अफजल बरकाती साहब, जो नाते पाक से हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कर चुके हैं। तो नाज़रीन, जैसे कि आपने समाअत किया कि आज की हमारी टॉपिक है उसवा रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आइए इसी ज़िमन में मैं आज के हमारे मेहमान आलिम दीन की तरफ मुतवज्जह होता हूँ, फिर हमारे प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जी मौलाना, मैं पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि जो उसवा जो है, ये उसवा का माना क्या है और मतलब क्या है, और उसवा कहते किसे हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। नाज़रीन मोहतरम, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो आज नाज़रीन को बताना भी है, और इस हवाले से मैं आपको बता भी दूं कि उसवा का दरअसल मतलब होता है नमूना। जी सुभान अल्लाह सुभान, जिसको हम आइडियल कह लें। जी आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा का मतलब ये होगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तौर तरीक़े, जी आपकी ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़,
ہم اسے دیکھیں اور اس انداز سے اپنی زندگی کے لمحات کو گزارنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایک طریقہ رہا ہے. اگر آپ ان کی زندگی طیبہ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہر موڑ پر اپنا آئیڈیل اگر کسی کو بنایا تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, اور بلا شبہ انہی کے طریقے پر عمل کرنے پر یہ کامیابی اور کامرانی ہے. اور ہر موڑ پر ہمیں مل جائے گا زندگی گزارنے کا طریقہ, بچپن کا معاملہ ہو, جوانی کا معاملہ ہو, یا جو ہے کاروبار ہو, یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہو, نکاح ہو, یا ہر انداز سے اگر آپ دیکھیں تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی طیبہ کو اگر ہم پڑھیں تو انشاءاللہ العظیم ہر موڑ پر ہماری رہنمائی ہوتی نظر آئیں گی. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم نے عمل کرنا چاہیے, اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اگر اپنی زندگی گزارتے ہیں تو وہ زندگی کامیاب زندگی گزرے گی. آج لوگ ناکامی کی شکایت کرتے ہیں کہ زندگی ہم گزارتے ہیں ناکامی ہاتھ آتی ہے. وجہ یہ کہ انہوں نے اپنا آئیڈیل کسی اور کو چنا ہے جس میں ناکامی ہو رہی ہے. مگر میں ان سے ہی کہوں گا کہ اگر کاش وہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی طیبہ کو اگر وہ اٹھائیں اور اس چیپٹر کو پڑھیں, سرکار کی ذات طیبہ کو اگر پڑھیں اور اس انداز سے اپنی زندگی کے لمحات تو گزاریں, یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ زندگی کامیاب زندگی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس لیے حضور علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل بنائیے, حضور کے طریقے پر عمل کیجیے, اور حضور کے طریقے پر عمل کرنے میں کامیابی بھی ہے دنیاوی اعتبار سے, اخروی اعتبار سے, اور ساتھ ہی ساتھ میں ثواب کا ثواب بھی ہے اور رب کی رضا بھی ہے. تو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے, کامیاب رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین, آپ نے سماعت کیا ہے کہ اسوہ کسے کہتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان عالم دین نے بتایا کہ اسوہ کا معنی کیا ہے, مطلب کیا ہے. تو ناظرین, آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ہم آپ کے پاس حاضر خدمت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العزت نے فرمایا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا. مدنی مینار RCC سیمنٹ کے 6 فٹ سے لے کر 60 فٹ تک کے مینار اور جالیاں اب نئے ڈیزائن میں. مضبوط اور خوشنما مینار, محراب, ممبر اور مساجد میں نماز کے اوقات کے لیے ڈیجیٹل واچ کی تعمیر کے لیے آج ہی رغبت پیدا کریں. مدنی مینار, ہاگرگہ روڈ, گلبرگہ. پروپرائٹر غلام نبی. کانٹیکٹ 8197867426. رمضان کا تیسرا عشرہ دوزخ سے نجات کا باعث ہے. اے اللہ, مجھے آگ سے پناہ میں رکھنا. مقام ہوگا. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್,
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. ब्रेक के बाद नाज़रीन कराम, फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम रोह रमज़ान में आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ. तो बात चल रही है, गुफ्तगू चल रही है उसवे रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से. तो आइए उसी को आगे बढ़ाते हुए जी मौलाना, मैं आपके पास आना चाहूँगा कि कई आज हमारे मुआशरे में देखते हैं कि कई लोग बग़ैर तहक़ीक़ के किसी को बुरा भला कहते हैं, किसी को चोर कहते हैं, किसी को निकम्मा कहते हैं, किसी को गाली गलोच करते हैं और ऐसी दीगर कई जो है इल्ज़ामात लगाते हैं बुरा भला कहकर. तो मैं इसको जो है उसवे रसूल के प्लेटफॉर्म से क्या सही है क्या गलत है आप हमारे नाज़रीन को बताएं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बग़ैर तहक़ीक़ के किसी को बुरा कहना या किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी को कुछ भी कहना, ये किसी का हक़ नहीं है कि आप किसी पर भी कोई इल्ज़ाम लगाएं. और होता भी है ऐसा, माशरे में देखा भी गया कि कोई किसी पर भी इल्ज़ाम लगा देता है. हालांकि हुस्न ज़न रखना चाहिए. किसी का कोई मामला है तो क्या वजह है, क्या सबब है, कोई ना कोई मामला हो, मगर मामला यहाँ पर ये नहीं है लोग एक दूसरे पर जो है इल्ज़ाम तराशियाँ करना शुरू करते हैं. मैं हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपको बताऊँ, तबरानी शरीफ की रिवायत है जिसका मफ़हूम है, हज़रत तुफ़ैल बिन वासिला रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला बयान करते हैं कि एक मरतबा ऐसा मामला पेश आया कि चंद लोग जो है वो बैठे हुए थे और उसमें ऐसा मामला पेश आया कि एक शख्स जो था वो वहाँ से गुज़रा, उससे सबको सलाम किया, सबने सलाम का जवाब दिया, वो शख्स वहाँ से गुज़र गया, सलाम करके गुज़र गया. तो अब उसके गुज़र जाने के बाद उनमें का एक शख्स ये कहता है कि बखुदा मैं अल्लाह ताला के लिए इससे बुग़्ज़ रखता हूँ. अल्लाह अकबर. तो लोगों ने कहा कि तुमने बहुत बुरी बात कही, ऐसा नहीं करना चाहिए. यहाँ पर रुक कर मैं अपने एतबार से बताऊँ कि इससे एक बात समझ में आती है कि जब भी महफिल में जाएं सलाम करें. ये तरीक़ा रहा है. आजकल हम लोगों का तरीक़ा ये नहीं रहा, हम तो आते बैठते चले जाते हैं. ये भी समात करें. इसके अंदर से एक चीज़ हमें सरकार अलैहिस्सलाम का तरीक़ा उस वक्त पता चलता है. हुज़ूर अलैहिस्सलाम सलाम किया करते थे और सहाबा का इस पर तरीक़ा भी रहा है, सलाम करते रहना चाहिए. और देखें कि वो शख्स चला गया, उसने कहा, यानी उसके हवाले से कहा कि मैं अल्लाह के लिए उससे बुग़्ज़ रखता हूँ. तो लोगों ने कहा कि तुमने बहुत बुरी बात कही. फिर उसको कहा कि जाओ उसे बुला कर लाओ, हम उससे बात कहते हैं. बुलाया गया, बुलाने के बाद उससे कहा गया कि देखो ये शख्स जो है वो आपके हवाले से इस तरीक़े की बात करता है कि भाई मैं अल्लाह ताला के लिए तुमसे जो है बुग़्ज़ रखता हूँ. तो जब इस शख्स ने सुना कि ऐसा मेरे बारे में ख़याल है तो फ़ौरन बारगाह रिसालत माब में पहुँच गए. सहाबा का एक तरीक़ा था कि जब भी कोई मामला होता तो हुजूर की बारगाह में चले जाते हैं. हुजूर को अपना फ़ैसल उन्होंने माना था और होना भी चाहिए. और कुरान ने भी इस हवाले से हमें तालीम अता फरमाए कि हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम तुम्हारे दरमियान जब फ़ैसला कर लें तो उनकी बात को माना जाए. सहाबा चले जाया करते थे. अब गए हुजूर की बारगाह में, सरकार अलैहिस्सलातु तस्लीम ने उसको बुलाया और कहा कि ये जो शख्स है जो इस तरीक़े की बात कर रहा है कि क्या तुमने ऐसे जुमले कहे कि बखुदा जो है मैं इनसे अल्लाह के लिए बुग़्ज़ रखता हूँ. उसने कहा हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने ऐसे जुमले कहे हैं. कहा कि फिर वजह क्या है, तुम वजह तो बताओ. उस शख्स ने कहा कि ये मुझे मालूम तो मेरे जो बुग़्ज़ रखता है, बुग़्ज़ रखने की वजह क्या है, उसका सबब क्या है. तो उस शख्स से पूछा गया ठीक है तुम बताओ कि बुग़्ज़ रखने की वजह क्या है, नफ़रत की वजह क्या है, जो इनसे इतनी अनाद है इसकी वजह क्या है, वजह भी तो बताओ. उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
یہ میرا پڑوسی ہے جی اور میں نے اسے دیکھا ہے کہ یہ نماز کے علاوہ کوئی اور دوسری نماز جو ہے نمازیں نہیں پڑھتا، جو 5 وقت نماز ہے اتنا ہی پڑھتا ہے، اس کے علاوہ میں نے کبھی اس کو کوئی نماز پڑھتے بھی نہیں دیکھا، اور نماز تو یہ اچھے لوگ بھی پڑھتے ہیں برے لوگ بھی پڑھتے ہیں، تو کیا فرق رہا؟ حالانکہ نماز پڑھنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے۔ تو جب اس نے بات سنی تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ پوچھیں جی کیا اس نے نماز کے اوقات کے اندر کچھ غفلت کرتے ہوئے مجھے دیکھا ہے کہ بھائی ٹائم چلا جاتا ہو پھر میں پڑھتا ہوں، ایسا کوئی کہا کہ نہیں۔ کہا ٹھیک ہے وضو کے اندر کوئی کمی بیشی دیکھی ہے کہ میں وضو ڈھنگ کا نہیں کرتا ہو، وضو کے اندر کچھ کمی بیشی ہو؟ کہا کہ نہیں ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں رکوع اور سجود کے اندر کچھ اس نے کوتاہی دیکھی ہو میری؟ کہا ایسا معاملہ بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے لگے کہ پھر اس طریقے سے تم کہتے ہو؟ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان کو دیکھا کہ رمضان شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو روزہ اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا روزہ بھی رکھتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا آپ کا یہ معاملہ ہے؟ تو شخص نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ رمضان شریف کے مہینے کے اندر کبھی مجھے ایسا دیکھا ہو کہ میں نے روزہ نہ رکھا ہو؟ اللہ اکبر۔ جی جی وہ کہنے لگا یہ تو نیک اور بد سب رکھتے ہیں، جی فرض ہے روزہ سب کو رکھتے ہیں مگر اس کے علاوہ بھی تو رکھنا چاہیے۔ کہا کہ اس روزے میں کچھ کمی کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے مجھے؟ کہا کہ نہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا پھر کہنے لگا کہ میں دیکھتا ہوں اسے کہ زکوٰۃ کے علاوہ اللہ کی راہ میں کوئی مال خرچ کرتے ہوئے میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ حالانکہ زکوٰۃ تو ہر کوئی دیتا ہے، نیک اور بد ہر کوئی دیتا ہے، مگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور مال میں نے انہیں دیتے ہوئے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں کہ جو میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں کیا اس میں نے کوئی کمی رکھی ہے؟ یعنی جتنا مال میرا بنتا ہے اتنا بھی زکوٰۃ دیتا ہوں یا نہیں؟ کہا کہ ہاں اس پر تو یہ قائم ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے اس سے فرمایا اٹھو، اس سے فرمایا اٹھو یہ تم سے بہتر ہے۔ یعنی تم جس پر الزام لگا رہے ہو، جس کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ بخدا میں اللہ کے لیے اس سے جو ہے بغض رکھتا ہوں، کہا کہ یہ تم سے بہتر ہے۔ جب یہ نماز پڑھتا ہے ان کے وقتوں پر، رمضان شریف کا روزہ رکھتا ہے، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور ساری چیزوں میں کوئی کمی نہیں رکھتا، تو آپ اپنے دل میں کیوں اس کے لیے بغض رکھ رہے ہیں؟ آج معاملہ یہ ہے کہ آج کبھی کبھار ایسے معاملات آتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کو لے کر کسی بھی چیز کو لے کر اپنے اعتبار سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ایسا نہیں کرتا، وہ نیکیاں نہیں کرتا، یہ اچھائیاں نہیں کرتا۔ ارے اس کے ذاتی زندگی کے اندر وہ کون سے نیک اعمال کر رہا ہے، وہ کون سی اچھائیاں کر رہا ہے، وہ آپ کو نہیں خبر۔ تو آپ اس طریقے سے دوسروں سے بغض رکھنا، عناد رکھنا، دشمنی رکھنا، یہ اسلام نے اس کی تعلیم ہرگز نہیں عطا کی۔ میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ جو کسی بھی معاملے کو لے کر ایک دوسرے سے دشمنیاں کرتے ہیں، دل کے اندر کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، خدا را کون ہم سے بہتر ہے ہم نہیں جانتے۔ جی بے شک نہیں جان سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ وہ اچھائی ہو سکتا ہے وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ جو اذکار کرتا ہے، وہ جو کچھ نیکیاں کرتا ہے وہ چیز ہم نہ کرتے ہو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے خاموش رہیں اور کسی کے بارے میں برا گمان ہرگز نہ رکھے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک جو ہے سبق دینا چاہوں گا، میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ ہرگز خدا را کبھی بھی کسی پر جو ہے وہ نہ کسی کے حوالے سے برا گمان رکھے، نہ کبھی کسی کے حوالے سے ایسی بات رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی وہ بندگی کرتا ہے، عبادت و ریاضت کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے اس کی نہ ہمیں خبر ہے نہ آپ کو خبر ہے، اس لیے کسی کے حوالے سے بھی برا گمان نہیں رکھنا چاہیے، اچھا گمان رکھے۔ آپ کا پڑوسی ہے آپ ان کے ساتھ اچھا گمان رکھے، آپ کے رشتہ دار ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا گمان۔ انشاءاللہ اگر آپ اس انداز سے اپنی زندگی گزاریں گے یہ کامیاب زندگی گزرے گی، اور یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں تاریخ اسلام نے بھی بتایا ہے اور صحابہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جی مولانا میں سبحان اللہ ایک اور یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج ہم ہمارے مسلم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ ایک بہت گندی بھی بول سکتے ہیں، خراب بھی بول سکتے ہیں، اس بیماری میں ملوث ہے، جیسے کہ سود ہے، جیسے کہ آپ نے دھوکہ دہی کے معاملے میں بتایا، سود ہے، فائنانس ہے، سنگ ہے، ایک سنگ بھی اس طرح کا ہے، یہ ہے خرابی چیز ہے جس کو لوگ لیتے ہیں، پھر اس کا جو ہے بیاج بڈی جسے کہتے ہیں وہ بھرتے ہیں، سود ہے۔ تو اس حوالے سے کئی لوگ جو ہے اس کے سلسلے میں اگر چاہے تو تجارت کر سکتے ہیں،
لیکن وہ نہیں کر کے ایسے غلط چیزوں میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں. تو اس کو جو ہے آپ سیرت رسول اور اسوہ رسول کے حوالے سے ہمارے ناظرین کے لیے. دیکھیں آپ نے جو سوال کیا، واقعی ہم نے دیکھا اس علاقے کے اندر کہ بہت سارے لوگ سود کے اندر، انٹرسٹ میں، اور خاص طور سے سنگ کے اندر، اور یہ ساری چیزوں میں بہت زیادہ یہاں پر لوگوں کو دیکھا گیا کہ ملوث ہے. میں اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا جو حلال چیز آپ اسے کمائیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت سارے دروازے کھلے رکھے ہیں. حلال کمانے کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ محنت کریں، جستجو کریں، نہ یہ کہ ان چیزوں میں پڑیں. ایک روایت ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، شعیب الایمان کی روایت ہے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایسا معاملہ پیش آیا کہ ایک شخص جو تھا جس کو ہم نے گزرتے ہوئے دیکھا، اور صحابہ نے اس کی قوت اور اس کے اطمینان کو دیکھا کہ بھائی اچھا تندرست آدمی ہے، گزر رہا ہے. کہا کہ کاش یہ راہ خدا میں اگر نکلتا تو کتنا اچھا ہوتا. مفہوم حدیث ہے. تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اگر یہ شخص نکلا ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، تاکہ اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ذریعہ معاش کے لیے کمائیں اور اس کے لیے محنت کریں، مشقت کریں اور وہ مال جمع کریں، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ راہ خدا میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا اس کے علاوہ اگر اس کے بوڑھے ماں باپ ہے اور ان بوڑھے ماں باپ کے لیے نکلا ہے تاکہ کمائیں اور جو کچھ جمع کر اپنے بوڑھے ماں باپ کی وہ جو ہے ان کے لیے معاملات رکھیں، کمائیں، کہا کہ تب بھی وہ راہ خدا میں ہے. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر یہ فخریہ انداز میں نکل رہا ہے اس طریقے سے دکھاوے کے لیے، تو پھر یہ شیطان کے راستے میں ہے. تو یہاں پر جو ہمیں سبق مل رہا ہے وہ یہ سبق مل رہا ہے کہ اگر کوئی اپنے بچوں کی پرورش کے لیے نکلتا ہے یا اپنے ماں باپ کے لیے اگر کوئی کمانے کے لیے نکلتا ہے، تو یاد رکھ لیجئے اس کا یہ نکلنا یہ بھی راہ خدا میں ہے. یہ اس کا بھی ثواب اس کو دیا جائے گا. سبحان اللہ. آج اصل میں معاملہ یہ آ گیا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو عبادت اور بندگی کو محدود مسجد میں جاؤ تو ہی عبادت ہو سکتی ہے. ایسا نہیں، آپ باہر رہ کر بھی عبادت کر سکتے ہیں. رزق حلال کمانا یہ بھی ایک قسم کی عبادت ہے. سبحان اللہ. آپ جو کہہ رہے ہیں سود کا کام، آج جو ہے اس طریقے کے برے معاملات جو ہو رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اگر بندہ رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، اب ایسا نہیں، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اگر کوئی انسان جو ہے جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ اگر اس طریقے کا کام کرتا ہے جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، لوگ حالانکہ محنت کا کام ہو، رزق حلال کا کوئی کام ہو، کوئی کام برا نہیں ہے. کوئی بنڈی چلانے والا ہے تو اس کو لوگ حقیر سے دیکھتے ہیں تو بنڈی چلانے والا ہے، راستے میں سبزی بیچتا ہے. کوئی آٹو چلانے والا ہے تو لوگ اس کو کہتے ہیں یہ تو آٹو چلانے والا ہے. یہ ہمارے سوسائٹی میں کیسے بیٹھ پائے گا؟ یا کوئی جو ہے مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لوگوں کے سامان کو اٹھاتا ہے، تو لوگ اس کو اس طریقے کی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. یاد رکھ لیجئے صرف ایسا نہیں کہ جو آفس میں بیٹھا ہوا ہو، جو اس طریقے سے بیٹھا ہوا آفس میں کمپیوٹر کے سامنے ہو، وہی کمانے والا محترم انسان ہے. رزق حلال کمانے کے لیے آپ جو کام بھی کریں، چاہے آپ اس کے لیے مزدوری کر رہے ہو، چاہے آپ لوگوں کے سامان کو لاد رہے ہوں، چاہے آپ راستے میں کھڑے ہو کر جو ہے وہ بنڈیاں چلا رہے ہو، اگر رزق حلال کے لیے تو یاد رکھ لیجئے اس کا بھی ثواب آپ کو ملے گا. آپ برائی کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آپ تو رزق حلال کی طرف جا رہے ہیں. آپ تو اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اپنی محنت کے اعتبار سے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے خدا را وہ حقیر نہیں ہے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ مفہوم حدیث ہے کہ اگر یہ بچوں کی پرورش کے لیے، ماں باپ کے لیے اگر یہ کمانے جا رہا ہے تو یہ بھی راہ خدا میں ہے، راہ خدا میں ہے. تو اس طریقے سے میں کہنا چاہوں گا کہ برکت ہے اس چیز کے اندر بھی. تو اپنے آپ کو جو اس چیز کے حوالے سے کوشش کریں کہ جو کچھ بھی ہو اس کے حلال کمانے کی کوشش کریں. کسی بھی اعتبار آپ کو اللہ نے جو ہنر دیا ہے آپ وہ ہنر کا استعمال کریں، حلال کی طرف جائے، خدا را حرام کی طرف نہ جائے، خدا را رشوت کی طرف نہ جائے، خدا را سود کی طرف نہ جائے، سنگ کی طرف نہ جائے. یا آپ نے ایک اور جملہ کچھ استعمال کیا تھا، بٹا یا کیا جو ہے بیاض بڈی وغیرہ جو کہہ رہے ہیں آپ، تو میں یہ کہنا چاہوں گا بیاض بڈی وغیرہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس طرف نہ جائیں، بلکہ آپ جائیں تو حلال کی طرف جائیں.
جو اس طریقے کے سود کا کام کریں یا جو ہے لوگوں کے مال کو اس طریقے سے غصب کر لیتے ہیں، بیاض بٹی وغیرہ جو کہہ لے، یا اللہ کی ناراضگی مول لے کر، تو یاد رکھ لیجئے ان کے لیے بڑا وبال ہے، بڑا عذاب ہے، اس سے اپنے آپ کو بالکل بچانا چاہیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ اس بات کی راوی ہے، جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک دن میرا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے صبح صبح میرا آقا تشریف لائے علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور آپ نے اپنا ایک خواب بیان فرمایا۔ فرمایا کہ میں نے جبرائیل اور میکائیل کو دیکھا کہ وہ میرا ہاتھ پکڑے اور مجھے لے کر گئے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی فرماتے میرے آقا علیہ السلام کہ مجھے اس جگہ پر لے کر گئے کہ میں نے دیکھا کہ خون کا دریا ہے، اللہ اکبر، جی، اور جس کے وسط میں درمیان میں ایک شخص ہے، اللہ اکبر، وہ نکلنا چاہتا ہے خون کے دریا سے کہ کسی بھی طریقے سے میں خون کے دریا سے باہر آ جاؤں۔ جی، تو وہ جیسے ہی نکلنا چاہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کنارے ایک شخص موجود ہے جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، وہ اس کو پتھر مار رہا ہے، یعنی اس کو کنارے آنے نہیں دیتا۔ اب وہ اس وجہ سے پھر خون کے دریا کی طرف واپس پلٹتا ہے، اور یہ اس طریقے کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو میں نے جبرائیل و میکائیل سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شخص ہے کہ جو دنیا کے اندر سود کا کام کیا کرتا تھا، اب اس کے لیے یہ عذاب ہے۔ دیکھیے اس کے اندر وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ سود کے اندر ہوتا کیا ہے۔ سود کے اندر ہوتا یہ کہ غریبوں کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ناحق طریقے سے لیا جاتا ہے، گویا کہ غریبوں کی رگوں کا خون نچوڑ کر لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خون کے دریا کے اندر اسے جو ہے عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ تو اس لیے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، ناحق کسی کے پیسے کو لینا، ناحق کسی کے مال کو لینا، خدا را اس سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ بنایا ہے حلال طریقے کا، اس حلال طریقے سے آپ کمائیں، انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوں گی۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہے جو سود کا کام کرتے خوش نہیں ہیں، خوش نہیں۔ آپ ان کے گھروں کا اگر حال دیکھیں، کہیں گے میرا فلاں بچہ بیمار ہے، میں ابھی اسے ہاسپٹل میں لے گیا ہوں، دیکھو ہزاروں کی اس کی دوائیں آئی، وہ دیکھو فلاں میرا یہاں پر یہ نقصان ہو گیا۔ وہ ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے جب مال کو لیتے تو مال رہتا بھی نہیں ہے، مال نہیں بچتا ہے ان کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو حلال رکھا ہے اس حلال کو آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ اس میں برکت بھی ہوگی اور آپ کا اس طریقے کا پیسہ ضائع بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اگر طریقہ کار پر اگر عمل کریں کہ حضور نے جو طریقہ بتایا، حلال کماؤ، اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائیں، آپ ماں باپ کے لیے اگر آپ کماتے ہیں، آپ جو ہے راہ خدا میں، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ نہ یہ کہ دوسرے کا مال غصب کرنا، کبھی اس کی چوری کیا، کبھی یہاں سے رشوت لیا، کبھی وہاں سے سود لیا، کبھی بیاض بٹا لیا، کبھی جو ہے سنگ کے اندر اپنے پیسے کو ضائع کیا، اور یا اس طریقے کے جو معاملات کے اندر جو ہمارے بھائی گرفتار ہے، خدا را میں آج مقدمانہ آپ سے گزارش کروں گا کہ خدا را اس سے اپنے آپ کو بچائیں، رزق حلال کی طرف جائیے، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اگر آپ حلال کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا اور کامیابی بھی میسر آئے گی، ثواب کا ثواب بھی ملے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ ورنہ یاد رکھ لیجئے اس کے خلاف اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ کے نام اعمال میں گناہ بھی لکھا جائے گا، اللہ کی ناراضگی بھی مول لیں گے، اور آخرت میں دردناک عذاب بھی ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، اسوہ رسول سے آج کے ہمارے مہمان عالم دین کتنی اچھی باتیں بتا رہے تھے۔ میں یہاں پر ایک ناظرین ایک بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سود لینے والا بھی گناہ گار ہے، سود دینے والا بھی گناہ گار ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں معاملہ یعنی گواہ کے طور پر اگر جو کام کرتا ہے دونوں کے بیچ میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ بھی گناہ گار ہے۔ ناظرین میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سود کا کاروبار نہ کریں، جیسے کہ مولانا نے کتنی اچھی باتیں کی اور اس کا عذاب بھی بتا دیا آپ نے، جس میں غریب لوگوں کا خون نچوڑ دیا جاتا ہے، اور جو ہے آپ نے اس کی مثال بھی بتائی حدیث پاک کی روشنی میں۔ تو یاد رکھ لے، آپ سنگ ہے، بیاج بڈی جسے کہا جاتا ہے، فینس جسے کہا جاتا ہے، سود جسے کہا جاتا ہے، ناظرین آپ اس سے بچیں۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو آج ہی سے آپ چھوڑ دیں، مولا کی بارگاہ میں توبہ کر لے، انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے۔
मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अली व सय्यिदातिना फातिमा व सय्यिदातिना ज़ैनब व सय्यिदिना हसन व सय्यिदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इरशादे बारी ताला, अहले ईमान वो हैं जो लोग खुशहाली में भी और तंगी में भी खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाने वाले होते हैं, लोगों को माफ करने वाले, और अल्लाह तो एहसान करने वालों को पसंद करता है। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. वक्फे के बाद नाज़रीन कराम फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपनी प्रोग्राम रोहे रमज़ान में, आपके मेज़बान मोहम्मद मज़हरुल क़ादरी के साथ ATV गुलबर्गा पर। तो नाज़रीन, उसवा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताला गुफ्तगू हो रही है, हवाले से बात हो रही है। तो आइए उसी को और आगे बढ़ाते हैं, फिर मैं आज के हमारे मेहमान आलिम दीन की तरफ मुतवज्जह होता हूँ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे प्रोग्राम बगौर समाअत करें, देखते रहें। जी मौलाना, मैं आपसे एक और एक सवाल ये करना चाहूँगा कि जो मुआफ़ी जिसे कहते हैं, मुआफ़ कर देना जिसे कहते हैं, इसमें अक्सर ये देखा जाता है हमारे मुआशरे में, अगर कोई बड़ा आदमी है, अगर वो गलती करता है, गलती करने के बाद अगर गलती होने के बाद उससे ये कहा जाता है कि भाई आप जब वो छोटे के साथ आप गलती की है तो आप माफ़ी मांगे, तो वो उसका रिएक्शन ये कहता है कि मैं बड़ा हूँ, मैं क्यों माफ़ी मांगूँ, मैं तो बड़ा हूँ, वो छोटा है। तो उसवा रसूल के हवाले से, सीरत रसूल के हवाले से हमारे नाज़रीन के लिए कुछ मुआफ़ी के बारे में। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने भाइयों को माफ़ कर देना चाहिए। जी।
غلطی تو ہر انسان سے ہوتی ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو معاف نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے کیا ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں؟ معاف کرنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند بھی فرمایا ہے. اور ہوتا بھی ایسا ہے کہ کبھی کبھار کوئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کسی چیز کو لے کر، لین دین کو لے کر معاملات ہو جائیں، یا کبھی آپسی کچھ معاملات رہتے ہیں رشتے کے اعتبار سے، معاف کر دینا چاہیے. اس کا انعام بھی بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ انعام ہے اس کا. اور جو معاف نہیں کرتے ہیں میں کہوں گا کہ وہ اس انعام سے محروم بھی رہ سکتے ہیں. ایک مرتبہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ میرا آقا علیہ السلام جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اس انداز سے کہ آقا علیہ السلام کے دندان مبارک جو سامنے کے تھے وہ ظاہر ہونے لگ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیا وجہ ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا جس کا مفہوم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میری امت کے دو مرد جو ہے وہ زانوں کے بل کھڑے ہو کر حاضر ہوئے. اور معاملہ ایسا ہوا کہ جب یہ دونوں حضرات اللہ کے حضور حاضر تھے اور ان کی پیشی چل رہی تھی دونوں کے معاملات کی، تو ایک شخص جو تھا وہ دوسرے کے حوالے سے گرفت کر رہا تھا کہ مولا تبارک و تعالیٰ جو ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اذیت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے عرض کر رہا ہوں اس حدیث رسول کا، کہ اب اس کے پاس تو نیکیاں بھی نہیں رہی ہے تو کیا چاہتا ہے اس سے؟ کہا کہ پھر وہ میرے گناہ کا بوجھ وہ اٹھا لے، مگر جو ہے اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، اس نے اذیت دی. اللہ اکبر. تو آقا علیہ السلام جو تھے وہ اس بات کے بعد جو ہے گریہ فرمانے لگ گئے، آنکھوں سے اشک جاری ہو. اپنی امت کے لیے کتنے بے چین ہوتے، کتنے بے قرار ہوا کرتے تھے. اللہ اکبر. جب یہ معاملہ ہوا تو اس کے بعد آقا علیہ السلام کے جو ہے مبارک چشمان مبارک سے آنسو بہہ نکلے. پھر اس کے بعد یہ معاملہ ہوتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے فرمایا کہ تو اپنی نگاہ اٹھا کر تو دیکھ، نظر تو اٹھا. جیسے اس بندے نے جو مدعی تھا اس نے نگاہ اٹھائی، نظر اٹھائی تو دیکھا کہ سامنے جو ہے سونے کے محل ہے، بلکہ وہ محل کا ایک شہر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ دیکھتے جا رہا ہے اور جو ہے گھر جو ہے محل سونے کے بنے ہوئے موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں. وہ دیکھ کر حیران ہو گیا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کوئی اچھا گھر دیکھتے تو ایک دم بالکل اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو دنیاوی گھر ہے، یہ تو مٹی گارے کا بنا ہوا، اور وہ محل جو سونے کا بنا ہوا ہو، موتی سے جڑا ہوا ہو. سبحان اللہ. وہ دیکھ کر حیران ہو گیا وہ بندہ. تو کہنے لگا کہ مولا تبارک و تعالیٰ یہ محل کس کے ہیں؟ کیا کسی نبی کے ہیں، صدیق کے ہیں، شہید کے ہیں؟ تو مولا کی جانب سے ندا آتی ہے جو اس کی قیمت ادا کرے یہ اس کے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو پھر وہ کہنے لگا کہ ارے اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ یہ اتنے بھاری بھرکم محل، بلکہ پورا شہر آباد ہے، کوئی اس کی قیمت کیسے دے سکتا ہے؟ تو مولا کی جانب سے ندا آتی ہے کہ تم ہی تو دے سکتے ہو. کہا کہ کیسے دے سکتے ہیں؟ تو اس موقع پر جو ہے فرمایا گیا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی. تو اب جو ہے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت ایسا وقت ہوگا، قیامت کا جو معاملہ ہوگا کہ وہ دن بڑا سخت ہوگا. لوگ اس کے محتاج ہوں گے کہ میں اپنے گناہ کا بوجھ کسی اور پر ڈال دوں، مجھے کہیں سے نیکیاں مل جائے، میرے گناہ کہیں سے جو ہے یہ کسی اور پر میں ڈال دوں. ایسے معاملات اور ایسے حالات ہوں گے. اور ایسے حالات کے اندر جب یہ کیفیت دیکھ رہا ہے کہ یہ جو موتیوں کے اور سونے کے جو محلات ہیں موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں، کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے، اس کی قیمت ادا ہو جائے گی. جب اس شخص نے سنا تو اپنے بھائی کے ہاتھ کو پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ مولا تبارک و تعالیٰ میں نے اسے معاف کر دیا. مولانا نے فرمایا جا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور اسے ساتھ میں لے کر چلا جا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ چلا کہ اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے. بے شک بے شک. اگر کوئی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام کتنا عطا فرمائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملے میں صلح کیا کرو
اور پھر فرماتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں میں صلح فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب آپس کے معاملے میں ہمیں صلح کرنا چاہیے. کبھی کبھار ہوتا ایسا ہے کہ کبھی ایسے میں معاملات آتے ہیں کہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کے ساتھ کوئی معاملات ہو جاتے ہیں, پھر اسی کو دل میں بٹھا کر رکھنا. اور کبھی ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ باپ سے چپکلیشیں چل رہی تھی, اب وہ اس کی اولادوں کے ساتھ وہ قطع تعلقی والا معاملہ چل رہا ہے تو چل ہی رہا ہے. کبھی پتہ نہیں کیسے معاملات ہوئے ہوں گے اپنے پڑوسیوں کے یا رشتہ داروں کے ساتھ میں, اب وہ نسل در نسل ایسے معاملات چلے آ رہے ہیں. لوگ بات چیت نہیں کرتے ہیں, لوگ معاملات اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے. میں یہاں پر اپنے ناظرین سے کہنا چاہوں گا, حضور علیہ السلام کی اسوات سے اس چیز کو بھی آپ لیں, اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتے ہیں. میں نے ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ دوسرے کی مجبوریوں کو نہیں سمجھتے. بھائی فلاں بندہ کس پریشانی میں ہے, فلاں بندہ کس مشکل میں ہے اور اس کے ساتھ کیسے معاملات پیش آئے ہیں, اس چیز کو نہیں دیکھتے. بس اپنا یہ ہمارا معاملہ ہے, ہم کچھ نہیں جانتے. آپ چاہیں مریں, آپ چاہیں تباہ ہو برباد ہو, آپ جو ہے کسی بھی کنڈیشن میں آ جائیں, اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ہمارا معاملہ ہے وہ آپ کریں, معاف کرنے کے لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے. یاد رکھو دنیا کے چند ٹکوں کے لیے اگر آپ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں, میں آپ کو کہنا چاہوں گا اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اگر کسی کو معاف کر دیں گے تو یاد رکھ لیجئے پھر اس کا جو انعام ہوگا نا, تو سبحان اللہ قیامت کے دن تو لوگ ترسیں گے کہ نیکیاں مل جائے, گناہ کسی اور پر ڈال دے, مگر معاف کرنے والا وہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام جو اسے عطا فرمائے گا, سونے کے محلات اسے عطا فرمائے گا. اگر چاہتے ہیں آپ بھی کہ سونے کے محلات ملے تو میں کہنا چاہوں گا آپسی ساری رنجشیں چپکلیشیں جو کچھ بھی معاملات ہیں چھوڑ دیں, بھلا دیں, معاف کریں اور اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں. اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت اہم چیز پتہ چلتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم ناظرین, آپ نے سماعت کیا کہ مولانا نے کتنی اچھی بات کی معاف کے متعلق, اور میں بھی ایک بات یہاں پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کرنا بڑی دولت ہے. آپ دیکھیں سرکار چاہتے تو آپ پیسے کو, دولت کو, ہیرے جوہرات کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑی دولت ہے, لیکن رسول کائنات یہ نہیں فرمایا کہ معاف کرنا بڑی دولت ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کہ باپ بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, چاچا بھتیجے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, ماں بیٹی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں, ماموں بھانجے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسا نہیں ناظرین, آپ دیکھیں جیسے کہ مولانا نے کہا کہ معاف کرنا بڑی دولت ہے, تو آپ معاف کرتے جائیں. آپ جتنا معافی کی عادت ڈالیں گے یاد رکھ لیں آپ کو اتنا ثواب ملے گا. اور آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ مولانا نے کتنی اچھی بات کی, اگر آپ سونے کا محل چاہتے ہیں ان حالات میں جب آپ روز محشر میں جب آپ پریشان ہیں, روز محشر میں جب آپ حیران ہیں, ویسے حالات میں اگر آپ تسکین چاہتے ہیں, ویسے حالت میں اگر آپ سکون چاہتے ہیں, تو مولانا نے کہا کہ آپ معافی کی عادت ڈال لیں. تو ناظرین امید ہے کہ آپ ہمارے اس پروگرام سے سبق سیکھے ہوں گے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی ہم جو ہے امید رکھتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے بارے میں آپ دوسروں کو بتانے کے ساتھ ساتھ آپ اسے شیئر بھی کریں گے. تو ناظرین جیسے کہ آج کے ہمارے مولانا افضل برکاتی صاحب, جی مولانا میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, ہماری پوری اے ٹی وی کی ٹیم بھی آپ کی شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی سے قیمتی وقت آج ہمارے ایوان میں تشریف لائے, ہمارے ایوان کو آپ منور کیجیے. میں بہت شکر گزار ہوں. السلام علیکم. ایک چیز میں اخیر میں عرض کرنا چاہوں گا اور اپنے ناظرین کو میں بتانا بھی چاہوں گا کہ یہ مختصر سا وقت تھا, تو ہم نے مختصر سے وقت کے اندر ہم نے جو کچھ بھی باتیں ہوئی, 2 باتیں ہم نے بتانے کی کوشش کی, مگر اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں, حضور کی ذات طیبہ, سیرت طیبہ یہ بہت وسیع ہے. ہر موڑ پر ہماری رہنمائی ہو سکتی ہے, مگر جو ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی ذات طیبہ کو پڑھیں اور انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کی. ہم نے تو 2 باتیں بتائی, مگر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہر معاملے کو دیکھیں, ہر چیز کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات طیبہ کو پڑھیں اور اپنی زندگی اس انداز سے گزارنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ العظیم دنیا اور آخر دونوں ہماری کامیاب ہو جائے گی انشاءاللہ العظیم. اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین مولانا نے کتنی اچھی بات کی. دیکھیے اسوہ رسول اپنانا بھی چاہیے, اسوہ رسول کو اپنی زندگی میں ڈھالنا بھی چاہیے, یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو اگر ہم نہیں مانیں گے, ان کی زندگی کو دیکھ کر اگر ہم زندگی نہیں گزاریں گے, تو بتائے ہماری زندگی کس کام کی.
ہمارا کام کس کام کا ناظرین؟ مولانا کی ایک ایک بات پر آپ غور کریں، عمل کریں، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں. انشاءاللہ ہم آپ کے لیے بھی دعا کریں گے، پوری امت کے لیے بھی دعا کریں گے کہ سب کو اللہ پاک اسوہ رسول پر چلنے والا بنائے، اسوہ رسول پر قائم و دائم رکھے. تو ناظرین اب آئیے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اختتام میں ہم کمسین طالب علم محمد مزمل برکاتی بن مولانا افضل برکاتی صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آج کے پروگرام کا اختتام نعت پاک سے کرے. ناظرین یاد رکھیں یہ پروگرام وقت سحر وقت افطار روزانہ ATV گلبرگہ پر نشر کیا جاتا ہے. آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس پروگرام کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ دوست احباب کو میں شیئر بھی کرے. اب دیجیے آپ کے میزبان محمد مظہر القادری کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پر یہ سب مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میٹھا میٹھا میرے محمد کا نام، پیارا پیارا میرے محمد کا نام. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. نام نبی سے پیار ہے، دل سے اقرار ہے. نام نبی سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. نام نبی سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. نام نبی سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. اللہ اکبر رب العلین، اللہ اکبر رب العلین، اللہ اکبر رب العلین. عرش پہ لکھا نام محمد، عرش پہ لکھا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. نام نبی سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. نام نبی سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. پائی مرادیں دونوں جہاں میں، پائی مرادیں دونوں جہاں میں، پائی مرادیں دونوں جہاں میں. جس نے پکارا نام محمد، جس نے پکارا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. نام نبی سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. نام نبی سے پیار ہے، دل سے یہ اقرار ہے. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا. میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد،
पुकारा, नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में, अपने जमीले रज़वी के दिल में आधा समा जा, नामे मोहम्मद आधा समा जा, नामे मोहम्मद आँखों का तारा, नामे मोहम्मद दिल का उजाला, नामे मोहम्मद नामे नबी से प्यार है, दिल से ये इकरार है, नामे नबी से प्यार है, दिल से ये इकरार है, मीठा मीठा मेरे मोहम्मद का नाम, प्यारा प्यारा मेरे मोहम्मद का नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी मीनार आरसीसी सीमेंट के 6 फीट से लेकर 60 फीट तक के मीनार और जालियां अब नए डिजाइन में। मजबूत और खुशनुमा मीनार, मेहराब, मेंबर और मसाजिद में नमाज के औकात के लिए डिजिटल वॉच की तामीर के लिए आज ही रफ पैदा करें। मदनी मीनार, हागरगर रोड, गुलबर्गा। प्रोप्राइटर गुलाम नबी। कॉन्टैक्ट 8197867426। ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಂದಗೊಳಿಸಲು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೇಬಲ್ಸ್, LCD LED ಟಿವಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಸ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಡಿಸೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಸೈಜಿನ ಕಾಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ದಿವಾನ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಝೂಲಾಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸೆಟ್, ಸ್ಟಡಿ ಟೇಬಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಆಧಾರಿತ ಕಾರ್, ಬೈಕ್ಗಳ ಟಾಯ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ರೋಕರಿ ಐಟಮ್ಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಝೂಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಲವರ್ ಪಾಟ್ಗಳು. ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ ಸಾಗರ್ ಫರ್ನಿಚರ್, ನೂರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಅಲ್ ಶರಾಯಿ ಕಾಲೇಜ್, MSK ಮಿಲ್ ರೋಡ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ. ಫೋನ್ 250906 ಮತ್ತು 239777. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 9535100786 ಮತ್ತು 9945281020. रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, जिस्मानी और रूहानी इबादत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत का महीना, रमजान है अल्लाह की कुर्बत, रमजान